अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल सल्फाइड, एपिसोड 21। कभी कभी अनजाने की गई गलतियाँ इंसान की ज़िंदगी का नासूर बन जाती हैं, जिन्हें न कभी भुलाया जाता है और न उनकी माफ़ी दी जाती है। कुछ ऐसा ही उसके साथ भी होने जा रहा था। वो हॉस्पिटल के बेड पर नीम दराज अपनी उस कायनात को देख रहा था जिसके लिए वो सालों तड़पा था। कोई उसकी तड़प से वाकिफ नहीं था। उसने भी अंधेरों की ज़िंदगी गुजारी थी। हानम की पेशानी पर चोट लगने के बायस गहरा ज़ख्म हो गया था जिससे खून निकला था और किसी गहरे सदमे की वजह से वो अपने हवास खो बैठी थी। वो हॉस्पिटल में कमरे के बाहर रखे इंतज़ारगाह में रखे सोफ़े पर बैठ चुका था। सब उसकी गलती थी, उसे महसूस हो रहा था। वो सैयद रोहान बिन हैदर जबील, जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उठाई थी, वो आरजे था। आरजे से रोहान जबील का सफ़र उस रात शुरू हुआ था जिस रात उसका एक्सीडेंट हुआ था और सबने उसे मरा हुआ समझ लिया था। मामा, कहाँ हैं आप? वो तेज़ रोशनी में सुरंग के अंदर भाग रहा था। सुरंग के दूसरे किनारे पर उसे अपनी माँ नज़र आई थी, सैयदा आयशा जबील। वो तड़प कर अपनी माँ की तरफ बढ़ा था। रोहान बेटा, आ गए तुम? आयशा जबील उसे देखकर मुस्कुराई थीं। उसकी माँ और उसके दरमियान थोड़ा सा फासला रह गया था कि रोहान एक अनदेखी दीवार से टकराया था जो उन रास्ते में उन दोनों के दरमियान हाइल हो गई थी। मामा, मुझे आपके पास आना है। वो रो रहा था। वो शीशे की दीवार थी। उस दीवार के उस पार उसे अपनी माँ मुस्कुराती नजर आ रही थी। वापस चले जाओ रोहान, तुम्हारा वक्त नहीं हुआ मुझसे मिलने का, वो मुस्कुराकर कह रही थी। नहीं मामा, मुझे आपके पास आना है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। वो 10 साल का बच्चा रो रहा था। जाओ रोहान, वापस जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी। जाओ, तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। तुम तो मेरे प्यारे रोहान हो, मेरे प्यारे बेटे, जाओ अब। अचानक सुरंग में अंधेरा फैलना शुरू हुआ था। रोशनी धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। उसकी माँ की छवि धुंधली होती जा रही थी। मामा, मत जाएं, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसे मध्यम सी रोशनी में आखिरी बार अपनी माँ मुस्कुराती नजर आई थी और फिर हर तरफ अंधेरा छा गया था। जिस्म में उठती तकलीफ़ के बायस आरजे की आंख खुली थी। उसने अपने आप को ज़मीन पर गिरे पाया था। उससे उठा नहीं जा रहा था। ये मुआजिज़ा था या कुछ और? जिस वक्त ट्रक ने उसकी गाड़ी को उड़ाया था वो उससे आगे निकल गया था। ट्रक की अपनी लाइट्स बंद थीं। अंदर बैठे लोग उसे देख नहीं पाए थे और सड़क के बाईं तरफ बने उस जंगल में गिरा था जो नीचे गहराई पर था। वो मुश्किल से कराहता हुआ ज़मीन से उठा था। रात होने की वजह से उसे हर चीज़ धुंधली नज़र आ रही थी। आरजे ने अपनी आंखों को मसल कर देखा था। उसे कुछ फासले पर ऊंचाई पर सड़क नजर आई थी। वो लंगड़ाता हुआ चल रहा था। शायद उसके पाँव की हड्डी टूट चुकी थी। वो जितनी ज़ोर से सड़क पर और फिर नीचे गिरा था, यकीनन जिस्म की बहुत सी हड्डियां टूट चुकी होंगी। उसे अपनी गर्दन पर गहरा सयाल माया बहता हुआ महसूस हो रहा था। वो खून था जो उसके सर से निकल रहा था। वो मुश्किल से सड़क तक आया था और अपनी जलती हुई गाड़ी को देख रहा था। आरजे को अपनी टांगों की जान निकलती महसूस हो रही थी। उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता महसूस हो रहा था और फिर वो सड़क पर ढह गया था। गाड़ी में छोटे छोटे बच्चों की हंसी गूंज रही थी। गाड़ी अपनी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। लगता है बच्चों को नींद नहीं आई आज, डॉक्टर बासित अहमद ने अपने साथ वाली सीट पर बैठी अपनी बीवी से कहा था। डॉक्टर साहब, आगे देखें, अचानक मुक़द्दस यानी डॉक्टर बासित की बीवी चिल्लाई थी। डॉक्टर बासित ने गाड़ी को ब्रेक लगाया था। उन्हें सड़क के दरमियान कोई इंसान पड़ा हुआ नजर आ रहा था। वो एक झटके से गाड़ी से बाहर निकले थे और फिर आरजे की तरफ बढ़े थे। मोबाइल की रोशनी में उन्होंने आरजे को देखा था जो बहुत ही ज़ख्मी हालत में था। जैसे ही रोशनी आरजे के चेहरे पर पड़ी थी, डॉक्टर बासित की बीवी मुक़द्दस उछली थी। उसे करंट लगा था। वो शख्स उसका मोहसिन था जो मौत व हयात की कशमकश में पड़ा था। ये जिंदा है, हमें कुछ करना चाहिए।
ڈاکٹر باسط بولے تھے۔ یہ میرے محسن ہیں باسط صاحب، ہمیں ہر حال میں انہیں بچانا چاہیے۔ اور پھر وہ دونوں میاں بیوی اسے اپنی گاڑی میں ڈال کر لے گئے تھے، بنا یہ جانے کہ وہ کون تھا اور کہاں سے تھا۔ ڈاکٹر باسط احمد شہر کی ایک معزز شخصیت تھے۔ وہ نہ صرف پاکستان کی بلکہ باہر کی دنیا میں بھی جانے جاتے تھے۔ وہ ایمبریولوجی کے میدان میں ماہر ہونے کے ساتھ ایک انٹرنیشنل اسلامک اسکالر تھے۔ دنیا بھر کے مسلمان ان سے واقف تھے۔ عمر 55 سے 60 سال تھی۔ کسی زمانے میں لندن ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے گئے تھے۔ دل ایسا پلٹا کہ اسلامی دنیا میں ایک بڑا نام کما لیا۔ ان کی بیوی مقدس ایک 32 سالہ عورت تھی جس سے انہوں نے دوسری شادی کی تھی۔ اس رات وہ آر جے کو اٹھا کر اپنے ہاسپٹل لائے تھے جس کا نام النور تھا۔ آر جے کی حالت بہت خراب تھی، اس کے بچنے کی امید بہت کم تھی، پھر بھی ڈاکٹرز نے اپنی کوشش جاری رکھی تھی۔ اس کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی۔ 3 دن بعد آر جے کو ہوش آیا تھا۔ اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی تھیں۔ اسے محسوس ہوا تھا کمرے میں اندھیرا تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر نرس ڈاکٹر کو بلانے بھاگی تھی۔ وہ شاید موبائل پر کوئی خبر سن رہی تھی جسے وہ ہڑبڑاہٹ میں اس کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ موبائل پر اینکر کسی کے مرنے کی خبر دے رہا تھا۔ ملک کا مشہور اور سب کے دلوں میں دھڑکنے والا سنگر آر جے ایک حادثے میں جاں بحق ہو چکا تھا۔ آر جے کو اپنا سانس اٹکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ زندہ تھا، کیا کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ میں زندہ ہوں، وہ چلایا تھا۔ یہاں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ وہ چیخ رہا تھا۔ اسے اپنے جسم کے ہر جوڑ سے درد کی ایک لہر اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہاں تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ یہاں اندھیرا کیوں ہے؟ کوئی ہے یہاں؟ وہ پوچھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد چیزوں کو ہاتھ سے ٹٹول رہا تھا۔ ہاتھ پر لگی ڈرپ سے وہ جان چکا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں تھا، لیکن اس کے کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں تھا؟ ڈاکٹر باسط اس کے کمرے میں دروازے میں ابھرے تھے۔ وہ حیرت سے پٹیوں میں جکڑے آر جے کو دیکھ رہے تھے جس کے سر اور منہ پر بھی پٹیاں لگی تھیں۔ کمرے میں بہت تیز نہ صحیح لیکن اچھی خاصی روشنی تھی، پھر اسے کیوں اندھیرا محسوس ہو رہا تھا؟ مجھے لگتا ہے ڈاکٹر، مریض کے سر پر پیچھے کی جانب چوٹ لگنے کے باعث شاید وہ اپنی بینائی کھو چکے ہیں، ایک دوسرے ڈاکٹر نے ڈاکٹر باسط سے کہا تھا، جو افسوس سے سر ہلا کر رہ گئے تھے۔ جب آر جے کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ اپنی بینائی کھو چکا ہے تو اسے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہذیانی انداز میں چلایا تھا، وہ تو اسکیننگ آئیز رکھتا ہے، ایسے کیسے وہ اندھا ہو سکتا تھا؟ جب وہ اپنی اس محرومی پر چلاتا تھا تو اسے دماغ سے درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوتی تھیں۔ تھوڑا سا اٹھ کر ہلنے جلنے کی کوشش کرتا تھا تو جسم لرز جاتا تھا۔ میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اندھا نہیں ہو سکتا، وہ چلاتے چلاتے رونے لگ جاتا تھا۔ وہ آر جے جو لاکھوں دلوں کی دھڑکن تھا، وہ ہاسپٹل میں گمنام پڑا تھا اور کسی کو اس کی خبر تک نہیں تھی۔ آر جے کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہوتا تھا۔ جانے کتنے دن ہو گئے تھے وہ اپنے چاروں طرف اندھیرا دیکھ رہا تھا، اور اندھیروں میں جینا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ سیدوں کی حویلی میں قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ حشام پاکستان آ گیا تھا۔ آر جے کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر پولیس والوں کو اس کا موبائل اور والیٹ ملا تھا جس سے اس کی گاڑی کی شناخت ہوئی تھی۔ پولیس والوں کو اس کی باڈی نہیں ملی تھی۔ ان کے مطابق اسے جلا دیا گیا تھا گاڑی کے ساتھ ہی۔ حشام تو پاگل ہونے کو تھا۔ آر جے نہیں مر سکتا، ضرور اسے کسی نے کڈنیپ کیا ہے، وہ جان بوجھ کر گاڑی جلا گئے ہیں، وہ مر نہیں سکتا، مجھے میرا بھائی چاہیے، میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنا ٹیمپر لوز کیا تھا۔ پولیس چھان بین میں لگی ہوئی تھی لیکن کہیں سے بھی اس کی خبر نہیں آئی تھی۔ سنسان علاقہ تھا وہ، آس پاس جو علاقے تھے وہاں پتہ کیا گیا تھا لیکن کہیں سے بھی اس کی خبر نہیں ملی تھی۔ جب مکی کو پتہ چلا تھا وہ بھی بہت رویا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی، لیکن حشام کو یقین تھا کہ آر جے مر نہیں سکتا۔ ڈاکٹر باسط احمد کی بیوی مقدس آر جے کو ملنے ہاسپٹل آئی تھی، لیکن اس کی پاگلوں جیسی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ کمرے کے باہر کھڑے ہو کر وہ اسے کھڑکی سے دیکھ رہی تھی جو بے سود بستر پر پڑا تھا۔ اس کے جسم کی کافی ہڈیاں ٹوٹی تھیں جو رفتہ رفتہ ٹھیک ہو رہی تھیں۔ اسے 1 مہینہ ہو گیا تھا اس ہاسپٹل میں آئے ہوئے۔ وہ بس ایک ہی بات بار بار دہراتا تھا،
میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اندھا نہیں ہو سکتا، تم لوگ مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ، وہ پاگلوں کی طرح چلاتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے جسمانی زخم مندمل ہو رہے تھے، لیکن اس اندھیرے نے اس کی روح میں زخم کیے تھے۔ اندھیرا اس کی روح میں پنجے گاڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ مسز مقدس باسط نم آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اسے آج بھی وہ رات یاد تھی جب وہ پیٹ بھرنے کے لیے جسم فروشی کرتی تھی، اور ایک ایسی ہی رات میں وہ مکی اور آر جے سے ملی تھی۔ مکی نے اسے گاڑی کے اندر بٹھایا تھا، لیکن آر جے نے اسے پیسے نکال کر باہر نکال دیا تھا۔ وہ حیران رہ گئی تھی اور اس روز بہت روئی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بھوکی مر جائے گی، لیکن یہ گناہ دوبارہ نہیں کرے گی۔ پھر اس نے کام کرنے کی بہت کوشش کی۔ لوگوں کے گھروں میں جاتی تو وہاں کے مرد اسے ہوس بھری نظروں سے تکتے تھے۔ کتنے ہی گھروں سے وہ بنا پیسے لیے کام چھوڑ آئی تھی، کیونکہ وہ گناہوں کی دلدل میں مزید دھنسنا نہیں چاہتی تھی۔ اور ایک ایسے ہی دن وہ ڈاکٹر باسط احمد، جو پاکستان میں مولانا کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، اس کے جلسے میں پہنچ گئی تھی۔ اس نے ڈاکٹر سے سوال کیا تھا کہ اس پر اور اس کے بچوں پر خودکشی حلال ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر باسط اس کی بات سن کر کانپ اٹھے تھے، اور پھر اس کے زندگی کے حالات جان کر انہوں نے مقدس سے نہ صرف شادی کی تھی بلکہ اس کے بچوں کو بھی اپنایا تھا، اور مقدس اسے اپنی خوش بختی سمجھ رہی تھی۔ زخمی حالت میں آر جے انہیں ملا تھا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر دل بہت دکھتا تھا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے۔ آر جے کے جسم کے گھاؤ کافی حد تک بھر چکے تھے۔ اب اس کے چلانے میں بھی کمی آ گئی تھی۔ ڈاکٹر باسط نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ جیسے ہی جسمانی طور پر مکمل ٹھیک ہوگا، اس کی آنکھوں کا آپریشن کیا جائے گا، وہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہ خاموش رہا تھا۔ اب خاموشی نے اس پر غلبہ پا لیا تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ کائنات کسی ایسی ذات کے ہاتھ میں ہے، جب تک وہ نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا دل روتا تھا، آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، لیکن وہ کس کو سناتا؟ جب اس سے اس کی فیملی کے متعلق پوچھا گیا تو وہ خاموش رہا تھا، اور اس نے کہہ دیا تھا کہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ اسے حیرت ہوتی تھی، کوئی اس کی تلاش میں نہیں نکلا تھا، سب اسے بھول گئے تھے۔ وہ جن سے بات کرنے کا وقت بھی نہیں ہوتا تھا آر جے کے پاس، آج ان سے دوری پر وہ تڑپ رہا تھا، لیکن شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ مکافات عمل تھا۔ اس نے حانم کو اندھیروں کی زندگی میں دھکیل دیا تھا، اور پھر اس سے اس کی بینائی چھین لی گئی تھی۔ اس نے حانم کو سب سے دور کر دیا تھا، اور آج وہ خود سب سے دور تھا۔ ڈاکٹر باسط اور مقدس اسے اپنے گھر لے آئے تھے۔ آر جے کے ہونٹوں پر خاموشی کی مہر لگ چکی تھی۔ اسے اس اندھیری زندگی میں ہر طرف خدا کی ذات محسوس ہوتی تھی۔ وہ آر جے کتنا بھاگا تھا، لیکن وہ ایک عام سی لڑکی کو نہیں ڈھونڈ پایا تھا۔ وہ آر جے جسے اپنے وجود پر گھمنڈ تھا، آج وہ تاریکیوں کی نظر تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مقدس نے اسے سب بتا دیا تھا کہ وہ کون تھی۔ وہ آر جے کو اپنا منہ بولا بھائی مانتی تھی۔ سب جاننے کے بعد بھی اس کے ہونٹوں سے ایک لفظ نہیں نکلا تھا۔ اس اندھیرے کی زندگی سے تو موت اچھی تھی، وہ محسوس کرتا تھا۔ ڈاکٹر باسط نے خاص اس کی دیکھ بھال کے لیے ملازم رکھے تھے، جو اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے تھے۔ وہ اتنا بے بس اور لاچار ہو چکا تھا کہ اپنے ہاتھ سے پانی تک بھی نہیں لے کر پی سکتا تھا۔ ڈاکٹر باسط کے گھر میں زیادہ تر قرآن پاک کی تلاوت لگی ہوتی تھی، یا پھر ان کے جلسوں کی ریکارڈ ویڈیو، جو مقدس بہت اشتیاق سے سنتی تھی۔ انسان چاہے جتنے مرضی گناہ کر لے، اسے اللہ نے آزاد چھوڑا ہوا ہے، لیکن جب اللہ رسی کھینچتا ہے تو انسان تڑپ بھی نہیں پاتا۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کلمہ گو مرتے ہیں، جنہیں اللہ معافی کا موقع دیتا ہے۔ آج بھی وقت ہے، توبہ کر لو، توبہ کر لو کہ جب میرا رب پکڑنے پر آتا ہے تو کچھ کام نہیں آتا۔ بے شک میرے رب کی پکڑ بڑی زبردست ہے۔ جب جب آر جے ان کی باتیں، ان کے بیانات سنتا تھا، اسے خدا کی ذات کا احساس ہوتا تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ کچھ نہیں تھا، اللہ ہی سب کچھ تھا، ہے اور رہے گا۔ ڈاکٹر باسط کی آواز میں تاثیر تھی، وہ لوگوں کے دلوں کو پھیر دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ شاید اسی لیے اللہ نے آر جے کی ذمہ داری انہیں سونپی تھی۔ میاں اب تو تم کافی حد تک ٹھیک ہو چکے ہو، چاہو تو بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھ سکتے ہو۔ اس رات ڈاکٹر باسط اس کے پاس تشریف لائے تھے۔ ان کی بات سن کر آر جے چونکا تھا۔
اس نے ڈاکٹر باسط کو نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ کہہ سکتا تھا کہ وہ شخص دیکھنے میں بھی بہت باروب ہوگا۔ نماز کا لفظ سن کر اسے وہ وقت یاد آیا تھا جب نماز پر سوال اٹھانے پر اسے مولوی نے مارا تھا اور شیطان کہا تھا۔ اس روز وہ بچہ اپنی معصومیت کھو کر شیطان بن چکا تھا۔ وہ اللہ کے وجود کا انکاری تھا۔ آج عرصے بعد اس سے کسی نے یہ سوال کیا تھا، کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ میں اللہ کی ذات کو نہیں مانتا۔ آر جے کے لہجے میں شکستگی تھی۔ ملحد ہو؟ وہ محبت سے پوچھ رہے تھے۔ آر جے ان کے لہجے پر حیران ہوا تھا۔ اسے لگا تھا جب ڈاکٹر باسط کو یہ پتا چلے گا کہ وہ ایک ملحد تھا تو وہ اسے گھر سے نکال کر باہر پھینک دے گا۔ چلو اچھی بات ہے۔ وہ سن کر مسکرائے تھے۔ ان کی بات سن کر آر جے کو جھٹکا لگا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، بلکہ مبارک ہو میاں تمہیں کہ تم ایک ملحد ہو، تم کافر یا مشرک نہیں ہو۔ آر جے اب بھی ان کی بات نہیں سمجھا تھا۔ ایک مولانا ایک ملحد کو اس کے ملحد ہونے پر مبارکباد دے رہا تھا۔ وہ حیران نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ کافر اور مشرک لوگ کلمے سے انکاری ہوتے ہیں۔ وہ ایک اللہ پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ مسلمان کلمہ گو ہوتے ہیں، جبکہ ملحد انجانے میں کلمے کے پہلے حصے پر خود ہی پورا اترتے ہیں، وہ خود ہی اعتراف کرتے ہیں۔ ڈاکٹر باسط کہہ رہے تھے جبکہ آر جے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ملحد کہتا ہے دیر از نو گاڈ، کہ کوئی خدا نہیں، اور کلمے کا پہلا حصہ بھی یہی ہے کہ لا الہ، یعنی کوئی معبود نہیں۔ میاں پہلے حصے کی تو گواہی تم خود دے رہے ہو، بس الا اللہ تک پہنچنا ہے، یعنی اللہ کے سوا۔ وہ خوبصورتی سے بیان کر رہے تھے جبکہ آر جے تو ان کی بات سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ اس کے ملحد ہونے پر اسے دھتکارا گیا تھا، نفرت کی گئی تھی۔ یہ کون تھا جو اس سے محبت کر رہا تھا؟ آج تک کسی نے اس سے اس کے ملحد ہونے کی وجہ نہیں پوچھی تھی، بس دھتکارا گیا تھا۔ آج کسی نے اس کے ملحد ہونے پر اسے مبارک کہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ آر جے پوچھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اللہ کا بندہ ہوں، جیسے تم اللہ کے بندے ہو، انہوں نے نرمی سے جواب دیا تھا۔ لیکن اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے نہیں۔ آر جے کے لہجے میں دکھ کی آمیزش تھی۔ کس نے کہا کہ وہ محبت نہیں کرتا تم سے؟ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا تو مجھے اندھیروں میں نہیں دھکیلتا۔ وہ اگر تم سے محبت نہ کرتا ہوتا تو تمہیں بنا کلمہ پڑھے، بنا توبہ کیے موت کے حوالے کر دیتا۔ اس نے تمہیں دوسری زندگی دی، تمہیں اپنا آپ بدلنے کا موقع دیا۔ اس سے زیادہ محبت کون کرتا ہے کسی سے؟ تم اس کے انکاری ہو میاں، لیکن وہ رب ہے، وہ اپنے بندوں کو اچھے سے جانتا ہے۔ اس نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے اور یقیناً انعام بہت بڑا رکھا ہوگا۔ کہتے ہیں نیک لوگ پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، جو بھی ان کے قریب ہوتا ہے وہ اسے خوشبوؤں سے معطر کر دیتے ہیں۔ انسان کی صحبت سے اس کی پہچان ہوتی ہے، اسی لیے نیک لوگوں میں بیٹھنے کا کہا گیا ہے، اور نیک لوگوں کا اثر کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتا ہے۔ آر جے بدل رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی اللہ سے محبت دیکھ کر اسے بھی اس ذات سے محبت ہو رہی تھی۔ واقعی وہ رحیم تھا۔ اس نے آر جے کے جسم کا کوئی حصہ مفلوج نہیں کیا تھا۔ وہ جسمانی طور پر مکمل تھا، بس اسے بینائی چھین کر آزمایا گیا تھا۔ اور کہتے ہیں جب کچھ نظر نہیں آتا تب اللہ نظر آتا ہے، اور آر جے کو ہر جگہ اللہ نظر آنے لگا تھا۔ کہتے ہیں جب انسان کی خواہشات، اس کے ارادے اور اس کا بھرم ٹوٹتا ہے تو انسان اللہ کی پہچان کرتا ہے۔ 4 مہینے گزر گئے تھے۔ آر جے کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا۔ آج اس کی آنکھوں سے پٹی اتری تھی اور اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا جب وہ کچھ دیکھ نہیں پایا تھا۔ اس نے اندھیرے کی زندگی میں روشنی کی شدید خواہش کی تھی۔ جانے کیا کیا سوچا تھا، لیکن روشنی نہیں بلکہ ایک بار پھر اندھیرا ہی اس کا منتظر ٹھہرا تھا۔ غم اتنا بڑا تھا کہ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹپکا اور گال پر پھسلتا چلا گیا تھا۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے، یقیناً اس میں بھی اللہ ہی کی کوئی بہتری ہوگی، اس پر بھروسہ رکھو، وہ سب ٹھیک کرے گا۔ ڈاکٹر باسط نے اس کا آنسو پوچھا تھا۔ شاید میری تقدیر میں اندھیرا ہی لکھ دیا گیا ہے، آر جے بولا تو اس کے لہجے میں تڑپ و اذیت تھی۔
وہ قسمت پر یقین نہ رکھنے والا شخص آج تقدیر کی بات کر رہا تھا۔ جانتے ہو میاں، قسمت اور تقدیر کیا ہے؟ ڈاکٹر باسط پوچھ رہے تھے۔ یہی کہ میں اپنی باقی زندگی اندھیروں میں گزاروں گا اور کبھی اپنے من پسند لوگوں کو نہیں دیکھ پاؤں گا۔ اس وقت حانم اسے شدت سے یاد آئی تھی۔ اس نے خواہش کی تھی کہ جب اس کی پٹی اترے گی اور وہ دیکھ پائے گا تو کاش اس وقت حانم اس کے سامنے ہو اور وہ اسے دیکھے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ بالکل نہیں۔ چلو آج میں تمہیں قسمت کا کھیل سناتا ہوں، ڈاکٹر باسط نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ جب اللہ کسی انسان کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ سب جانتا ہے کہ یہ انسان نیک ہوگا یا بد ہوگا۔ کچھ چیزیں انسان کی زندگی میں فکس ہوتی ہیں، جیسے انسان کا پیدا ہونا اور اس کا مرنا وغیرہ، جنہیں اللہ فکس لکھتا ہے اور جنہیں کوئی نہیں بدل سکتا۔ اور رہی بات باقی چیزوں کی، تو سنو، اللہ تعالیٰ کے پاس علم الغیب ہے۔ جانتے ہو علم الغیب کسے کہتے ہیں؟ اس چیز کا علم رکھنا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ قسمت یہ نہیں ہے کہ اللہ نے لکھا تھا اس لیے تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا۔ قسمت یہ نہیں ہے کہ اللہ نے لکھا تھا کہ تم ایک ملحد بنو گے اس لیے تم ملحد ہو۔ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ جس انسان کو وہ دنیا میں بھیج رہا ہے وہ دنیا میں جا کر کیا کرے گا۔ چونکہ اللہ کو پہلے سے علم ہوتا ہے کہ یہ انسان نیک بنے گا، اس لیے اسے نیک لکھا جاتا ہے، نہ کہ قسمت یہ کہ اللہ نے اس انسان کو نیک لکھا اس لیے وہ نیک بنا۔ ہرگز نہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو فری ول دیا ہے، اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اور گناہ اور نیک اعمال کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ چونکہ اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ انسان دو راستوں میں سے غلط راستہ چنے گا، وہ ایک طرح سے اسکرین پر فلم کی طرح انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے جو وہ کرے گا سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو انسان کرتا ہے اللہ وہی لکھتا ہے۔ اگر ایک میجر دو پائلٹس جنہوں نے نیا جہاز اڑانا سیکھا ہو، ان میں سے ایک پائلٹ کو کہے کہ یہ بہت اچھا جہاز اڑائے گا، جبکہ دوسرے کو کہے کہ اس کا جہاز گر جائے گا، اور جب وہ واقعی دونوں جہاز اڑائیں اور پہلا والا اچھی اڑان بھرے جبکہ دوسرے والے کا جہاز کریش ہو جائے اور وہ مر جائے، کوئی بھی اس کے جہاز کے کریش ہونے کا الزام میجر پر نہیں لگا سکتا۔ میجر نے صرف پیشن گوئی کی تھی کیونکہ اس نے دوسرے پائلٹ کو دوران ٹریننگ جہاز پر کم توجہ دیتے دیکھا تھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میجر نے کہا تھا اس لیے اس کا جہاز کریش ہوا۔ بالکل نہیں۔ ڈاکٹر باسط نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ آر جے غور سے انہیں سن رہا تھا۔ تو میاں، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس انسان نے دنیا میں جانے کے بعد توحید سے انکار کرنا ہے تو اللہ اسے کافر لکھتا ہے، لیکن وہ اس انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ جو لوگ کافر سے مسلمان ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کو پہلے سے علم ہوتا ہے، اس لیے اللہ لکھتا ہے کہ یہ ایک وقت پر مسلمان ہوگا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ انسان ایک وقت میں میری کھوج کرے گا اور پھر ایمان لے آئے گا، اس لیے اللہ اس کی تقدیر میں مسلمان ہونا لکھتا ہے، نہ یہ کہ اللہ نے اس کی تقدیر میں مسلمان ہونا لکھا اس لیے وہ ہو گیا۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس انسان پر کون سی مشکل آئے گی اور پھر وہ انسان دعا مانگے گا۔ چونکہ اللہ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ انسان دعا مانگے گا تو اللہ لکھ دیتا ہے کہ یہ ایک وقت پر مصیبت کے ٹل جانے کی دعا مانگے گا، لہٰذا اس انسان پر سے اس مصیبت کو ٹال دیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں دعا سے تقدیر بدلنا۔ دراصل تقدیر بدلی نہیں جاتی بلکہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ ایک وقت پر انسان دعا کرے گا جس کا اللہ کو پہلے سے علم ہوتا ہے، اس لیے اللہ وہ مصیبت ٹال دیتا ہے۔ سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے، لیکن اللہ نے سب کچھ پہلے سے دیکھنے کے بعد لکھا ہے، کیونکہ اللہ علم الغیب رکھتا ہے اور وہ ہر انسان کی فطرت کو اچھے سے جانتا ہے۔ وہ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ کیڑی کی حرکت کو بھی پہچان لیتا ہے، تو کیا وہ دلوں کے راز سے واقف نہیں ہوگا؟ کیا وہ اپنے پیدا کردہ انسان کی فطرت سے لا علم رہ سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے میاں کہ تم اللہ کے وجود کا اقرار کرو گے یا انکار، کیونکہ اس نے تمہیں ہر طرح کی چھوٹ دے رکھی ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، غور کرنے والی عقل، ان سب کے باوجود تم کیا اپناتے ہو یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے تمہیں مجبور نہیں کیا۔ یہ بات میں نہیں جانتا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ تم اللہ کے وجود کا اب انکار کرو گے یا اقرار،
اور اسی لحاظ سے اس نے تمہاری تقدیر میں تمہارے مسلمان یا ملحد ہونے کا لکھا ہے۔ اگر تم توبہ کرو گے تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے لکھا ہے کہ میں توبہ کروں گا تو اس لیے بنا کچھ سوچے سمجھے توبہ کر رہا ہوں، بلکہ اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ تم توبہ کرو گے یا نہیں۔ اگر کرو گے تو اس نے لکھا ہے کہ یہ شخص توبہ کرے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو یہ بھی لکھا ہے اللہ نے کہ یہ انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے باوجود توبہ نہیں کرے گا۔ لوگ اپنی ناسمجھی کا بوجھ تقدیر پر ڈال کر بری ذمہ ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہی نہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کرنا تھا۔ یہ اللہ پہلے سے جانتا تھا، اس لیے اللہ پاک نے ایسا لکھا۔ تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تم ضرور اس کی ذات کے متعلق سوچو گے، تم حالات و واقعات کو سمجھو گے، اور پھر تمہیں ہدایت کی طلب ہوگی، اور تم ہدایت چاہتے ہو تو اپنے دل سے پوچھو۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً اللہ لکھ چکا ہے کہ اس شخص کو ہدایت کی طلب ہوگی اور اسے ہدایت دی جائے گی۔ ڈاکٹر باسط تو جا چکے تھے، لیکن آرجے کو ایک نیا رخ دکھا گئے تھے۔ گہرے اندھیرے میں اسے روشنی کی ایک کرن نظر آئی تھی۔ کاش آرجے نہ مرتا، کتنا اچھا ہوتا کہ وہ زندہ رہتا اور مرجان کے لیے کام کرتا۔ یہ رحمان اسٹوڈیو تھا جہاں مسٹر رحمان پچھلے 4 مہینوں سے روزانہ ایک ہی بات دہراتے تھے۔ انہیں آرجے کی موت کا گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ ابھی تو انہیں آرجے کی آواز میں وہ جادو محسوس ہوا تھا جس کی انہیں تلاش تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ اس جادو کو قید کر سکتے وہ شخص ہی مر گیا تھا۔ کتنے ہی لوگ تھے جو مسٹر رحمان کی طرح آرجے کی موت کا غم منا رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ ایسے لوگوں کو ایسی ہی بھیانک موت ملتی ہے، اور پھر ایسے گناہ گار کافر لوگ ساری عمر جہنم میں سڑتے ہیں۔ بنا اپنے اعمال کا جائزہ لیے ہر شخص اس کی ذات پر تبصرے کر رہا تھا، اور ایک آرجے تھا جو اندھیروں میں روشنی کو تلاش کر رہا تھا، بنا یہ جانے کہ لوگ اس کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ جانے لوگ اپنا تجزیہ کیوں نہیں کرتے۔ جب دل تمہارا اپنا ہو پر باتیں ساری اس کی ہوں، جب سانسیں تمہاری اپنی ہوں اور خوشبو آتی اس کی ہو، جب حد درجہ مصروف ہو تم وہ یاد اچانک آئے تو، جب آنکھیں نیند سے بوجھل ہوں تم پاس اسے ہی پاؤ تو، پھر خود کو دھوکہ مت دینا اور اس سے جا کے کہہ دینا، اس دل کو محبت ہے تم سے، اس دل کو محبت ہے تم سے۔ وہ آنکھیں بند کیے صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ یقیناً تصور میں وہ کسی کو اپنے بہت قریب محسوس کر رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو روحان؟ کس کے خیالوں میں گم ہو؟ اچانک مقدس نے اسے پکارا تھا۔ وہ کب سے اس کے سامنے بیٹھی اسے خیالوں میں مگن دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ ارے مقدس آپی، آپ کب آئیں؟ آرجے کی کوئی بڑی بہن نہیں تھی۔ جب مقدس نے اسے اپنا منہ بھولا بھائی کہا تھا تب سے آرجے کے دل میں اس کے لیے جگہ بڑھ گئی تھی۔ وہ اسے آپی کہتا تھا اور اسے یہ اب محسوس ہوا تھا کہ رشتے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ مدیحہ اسے بھائی کہتی تھی۔ وہ اکثر اس کا دماغ خراب کر کے رکھتی تھی، لیکن اب تو مہینے گزر گئے تھے کسی اپنے کی آواز سنے۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ اب کوئی فون کر کے اسے ڈانٹنے والا نہیں تھا، کوئی اسے گدھا کہنے والا نہیں تھا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب تک ہم سے نعمتیں چھن نہیں جاتی ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ تب آئی جب تم کسی کو محسوس کر کے مسکرا رہے تھے، مقدس نے شرارت سے کہا تھا۔ آرجے پھیکی سی ہنسی ہنس دیا تھا۔ دعا کریں میری بینائی لوٹ آئے، بہت کچھ دیکھنے کی شدت سے خواہش پیدا ہو چکی ہے۔ وہ جانے کس جذبے کے تحت کہہ رہا تھا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، مقدس نے پورے یقین سے کہا تھا۔ آرجے حیران ہوتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی نہ تو اس پر غصہ کرتے تھے اور نہ نفرت کرتے تھے، بے لوث محبت کرتے تھے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ خدا کی بنائی گئی کائنات میں اچھائی اپنے پورے وجود کے ساتھ موجود تھی۔ آج صبح سے ہی موسم کافی خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں روح کو معطر کر رہی تھیں۔ گرمی کا موسم رخصت ہونے کو تھا۔ 9 ستمبر کا دن تھا۔ آرجے کو اچھی طرح یاد تھا کہ یہ خانم کا جنم دن تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہوئے یا روئے۔
آج ڈاکٹر باسط بھی گھر پر ہی تھے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکال لائے تھے اور اب ان کا رخ لان کی طرف تھا۔ وہ آر جے کو کمرے میں بند رہنے سے منع کرتے تھے۔ یہاں نیچے بیٹھو، نرم گھاس پر۔ دیکھنا نیچے بیٹھنا کتنا سکون دیتا ہے۔ انسان کو اپنے عاجز ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ وہ لان میں رکھی کرسیوں کو چھوڑ کر صاف ستھری نرم و ملائم گھاس پر بیٹھ چکے تھے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ سے رشتہ کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن آپ کو سننا اچھا لگتا ہے۔ شاید موسم کا اثر تھا یا خوبصورت دن کا، آر جے خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ چلو میاں، آج اس خوبصورت موسم میں تمہیں سب سے خوبصورت کلمات سناتا ہوں، اپنی سب سے من پسند صورت۔ کیا سننا چاہو گے؟ ترجمے کے ساتھ میری پسندیدہ ترین آیات کو؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ جی ضرور، آر جے نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ ڈاکٹر باسط حافظ قرآن تھے اور اس وقت باوضو تھے۔ انہوں نے بہت خوبصورتی سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آر جے کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا تھا۔ اسے محلے کی وہ مسجد یاد آ گئی تھی جس میں بچے زور زور سے سر ہلا کر پڑھتے نظر آ رہے تھے۔ وہ خود بھی انہی بچوں میں شامل تھا جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ اللہ نے ان کے اعمال باطل کر دیے۔ سورہ محمد آیت نمبر 1۔ یہ سورہ محمد تھی ڈاکٹر باسط کی پسندیدہ ترین سورت۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے، جو کہ ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، ان کے گناہ دور کر دیے گئے اور ان کی حالت سنوار دی گئی۔ آیت نمبر 2۔ آر جے کو اپنے جسم پر رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے ایک عجیب سا جانا پہچانا احساس ہو رہا تھا۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے آخر کار ہلاکت ہے اور وہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ آیت نمبر 8۔ آر جے کو اپنے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ آیت نمبر 9۔ آر جے کو یاد تھا وہ قرآن پاک میں اکثر سائنٹیفک غلطیاں نکالا کرتا تھا۔ کسی نے اس کو سمجھایا نہیں تھا۔ بے شک اس نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، لیکن اسے اپنا دل پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر باسط کی آواز بہت خوبصورت تھی اور وہ ایک لے میں پڑھ رہے تھے۔ اے منافقوں، تم سے عجب نہیں اگر تمہیں اختیار مل جائے تو معاشرے میں فساد پیدا کر دو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہی توڑ ڈالو۔ آیت نمبر 22۔ اسے یاد آیا تھا جب وہ امریکہ گیا تھا، وہاں پر غصہ ہونے کی صورت میں جھگڑا کیا تھا، لڑکوں کو مارا پیٹا تھا اور پھر اپنے ننیال کو چھوڑ کر ان سے تعلق توڑ کر واپس آ گیا تھا۔ اور یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 23۔ آر جے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اسے اپنے دل پر، اپنی روح پر آری کے کاٹنے سے پیدا ہونے والی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ اور جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے اور پھر کافر ہی مر گئے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ آیت نمبر 34۔ اب آر جے کی باقاعدہ ہچکی بن گئی تھی۔ اللہ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھا تھا اور یہ آیت سننے کے بعد وہ سجدے میں گر گیا تھا۔ اس نے اپنے کافر نہ ہونے پر سجدے شکر ادا کیا تھا۔ اس نے کبھی دوسروں کو اللہ کے راستے سے نہیں روکا تھا۔ اس نے شکر کیا تھا کہ اللہ نے اسے ملحد مرنے سے بچایا تھا، اسے ایک اور موقع دیا تھا۔ کافر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، باقی بتوں اور دوسری چیزوں کو خدا مانتے ہیں، جبکہ مشرک لوگ اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، وہ ایک خدا پر یقین نہیں رکھتے۔ جیسے عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور اسے بھی خدا کہتے ہیں، جبکہ ملحد وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کائنات اپنے آپ ہی بنی ہے، دنیا میں کوئی خدا نہیں، جبکہ کچھ ملحد اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ کائنات کو کوئی سپر نیچرل پاور کنٹرول کر رہی ہے، لیکن نہ تو وہ اس پاور کو اللہ کا نام دیتے ہیں اور نہ بھگوان کا، وہ اپنے طریقے سے جیتے ہیں۔ اور تم ہمت مت ہارو
اور اسلام کی دعوت دیتے رہو، آخر کار تم غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے ان اعمال کو بلا نتیجہ نہیں چھوڑے گا۔ آیت نمبر 35۔ ڈاکٹر باسط خاموش ہو گئے تھے، وہ خود بھی رو رہے تھے۔ انہوں نے آر جے کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ مبارک ہو میاں، تم لا الہ نہیں کوئی معبود سے الا اللہ سوائے اللہ کے تک کا سفر کرنے میں کامیاب رہے ہو، وہ سرشار سے کہہ رہے تھے۔ آر جے سجدے سے اٹھ کر ان کے گلے لگ گیا تھا۔ آج اس خوبصورت موسم میں جب ہوائیں بھی سلام کرتے ہوئے گزر رہی تھیں، اس نے کلمہ توحید پڑھا تھا۔ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے قبول کیا تھا۔ وہ اسلام کی طرف ریورٹ ہو گیا تھا۔ آر جے مر گیا، ختم ہو گیا وہ شخص جو خدا کے وجود سے انکاری تھا۔ روحان جبیل زندہ ہو گیا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے روحان، جب ایک انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کی برائیوں کو نیک اعمال میں بدل دیا جاتا ہے، اور وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی جنم لیا ہو۔ اور اسی لیے تم آج سے روحان ہو، روحان جبیل، روحوں جیسا پاک صاف۔ ڈاکٹر باسط اس کی پچھلی زندگی سے اچھی طرح واقف تھے، اور ان کے ان الفاظ نے روحان کو روح تک سرشار کر دیا تھا۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ اس نے اپنی روح کو بہت ہی ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا۔ اور عائشہ جبیل نے اپنے منتوں مرادوں سے مانگے گئے بیٹے کا نام روحان کیوں رکھا تھا، یہ راز آج کھلا تھا۔ اسے ہدایت دی گئی تھی، اور بے شک ہدایت اسے ملتی ہے جسے طلب ہو، اور اللہ ہر انسان کی طلب سے خوب واقف ہے۔ 7 مہینے گزر چکے تھے۔ اکتوبر کا آخری مہینہ تھا۔ رات کے وقت ہوا میں خنکی بڑھنے لگی تھی۔ اسے حشام یاد آیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی حانم بھی۔ اسے یاد تھا جب وہ حانم کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گیا تھا اور اس روز بخار کی حدت میں تپ رہا تھا، تو حشام نے اس سے کچھ کہا تھا جسے وہ سمجھا نہیں تھا، لیکن آج اسے سمجھ آ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے آر جے، تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ مجھے ڈر ہے اس گناہ اور اس ظلم کی زد میں کہیں ہمارا پورا خاندان نہ آ جائے۔ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ وہ نقاہت کی وجہ سے مشکل سے بول پایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اس معصوم لڑکی کا نام حانم تھا۔ پتہ ہے حانم کا مطلب کیا ہے؟ حانم کا مطلب عورت ہے، یعنی مقدس چیز، جسے اللہ نے آدم کی پسلی سے بنایا ہے تاکہ فرشتوں کو بھی اس کا علم نہ ہو۔ اور تم نے ایک عورت کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں ایک راز دیا گیا جو تمہیں انجانے میں معلوم ہوا۔ تم نے اس راز کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جسے اللہ نے خود چھپایا ہوا تھا۔ تم اسے دنیا کو بتانا چاہتے تھے۔ بے شک عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے اس کا پردہ بھی رکھ لیا، لیکن تم نہیں سمجھ سکے۔ معافی مانگو اس دن سے جب اس کا بدلہ ہم سے لیا جائے گا۔ معافی مانگو آر جے۔ حشام کی بات سن کر اسے غصہ آیا تھا۔ وہ بار بار اسے اس کی غلطی یاد کروا دیتا تھا۔ اسے کوفت ہوئی تھی۔ وہ فون بند کر چکا تھا، لیکن آج اسے شدت سے یہ الفاظ یاد آئے تھے۔ آج وہ واقعی ڈر گیا تھا۔ حانم کو دیکھنے اور ڈھونڈ کر اس سے معافی مانگنے کی طلب بڑھ گئی تھی۔ اسے یاد آیا تھا اس کی ایک رضائی بہن تھی، مدیحہ، جو شادی شدہ تھی، لیکن پھر بھی اسے خوف محسوس ہوا تھا، اور اس نے صدقے دل سے حانم کے مل جانے کی دعا کی تھی تاکہ اس سے معافی مانگ سکے۔ روحان اور ڈاکٹر باسط لندن آئے تھے۔ روحان کا دوبارہ آپریشن ہونا تھا، آنکھوں کا۔ ڈاکٹر باسط نے اسے کہا تھا کہ وہ چاہے تو اپنے گھر والوں کو خبر کر دے، ان سے مل لے، لیکن آر جے اس حالت میں ان سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ابھی ملنے سے انکار کر دیا تھا، اور یوں ڈاکٹر باسط اسے اکیلے کو ہی لندن لے آئے تھے۔ مجھے کچھ دیر لان میں بٹھا دیں، میں ٹھنڈی ہوا میں سانس لینا چاہتا ہوں، تب تک آپ ڈاکٹر سے رپورٹس کے متعلق بات کر لیں۔ آر جے کی بات سن کر ڈاکٹر باسط اسے لان میں رکھے پتھر کے بینچ پر بٹھا کر خود ہاسپٹل کے اندر چلے گئے تھے۔ وہ لوگوں کی آوازیں سن کر سکتا تھا، محسوس کر سکتا تھا، لیکن دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ اندر سے ہی نہیں، باہر سے بھی بدل چکا تھا۔ تم احسن کو لے کر اندر جاؤ، میں ذرا فون سن کر آتا ہوں، اس نے اپنے ایک دوست کو کہا تھا، جو دوسرے دوست یعنی احسن کو لے کر اندر کی جانب چلا گیا تھا۔ یہ حشام تھا، جو لندن اپنے دوستوں کے ساتھ ٹور پر آیا تھا۔ احسن کی طبیعت خراب تھی۔
اس کی آنکھیں کچھ دنوں سے سوجن کا شکار تھیں، وہ اسی کے چیک اپ کے لیے آئے تھے۔ حشام جیسے ہی فون کال ریسیو کر کے لان میں داخل ہوا تھا، سامنے پتھر کے بینچ پر بیٹھے وجود کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ وہ آرجے تھا، اس کا سب کچھ۔ وہ کتنی ہی دیر بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا تھا، پھر جیسے سکتا ٹوٹا تھا۔ آرجے! وہ خوشی سے چلاتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ آرجے، یہ تم ہی ہو نا؟ حشام اسے چھو کر دیکھ رہا تھا۔ حشام کی آواز سن کر روحان کی روح فنا ہوئی تھی۔ وہ بھی اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتا تھا، لیکن اس حالت میں نہیں۔ شامو کاکا؟ اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ وہ بے دھیانی میں ہاتھ مار رہا تھا۔ آرجے تم زندہ ہو؟ میں جانتا تھا تم زندہ ہو۔ حشام نے اسے گلے لگایا تھا۔ وہ جس کے مرنے کی خبر سن کر سید حویلی کے لوگ پچھلے کئی مہینوں سے رو رہے تھے، اسے سامنے اور زندہ دیکھ کر حشام کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ اتنا خوش تھا کہ اپنی اس خوشی میں روحان کا عجیب طرح کا انداز نوٹ ہی نہیں کر پایا تھا۔ روحان بیٹا چلیں؟ اچانک ڈاکٹر باسط کی آواز ابھری تھی۔ ڈاکٹر، یہ حشام ہے، میرا بھائی۔ روحان کی آواز کانپ رہی تھی۔ حشام نے چونک کر ڈاکٹر باسط کو دیکھا تھا۔ اور شامو کاکا، یہ ڈاکٹر باسط ہیں، انہی کی وجہ سے میری آج زندگی بچی ہے، یہ میرے محسن ہیں۔ روحان کی بات سن کر حشام ڈاکٹر باسط کی طرف بڑھا تھا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے سید حویلی کی جان بچائی ہے۔ حشام ڈاکٹر باسط کے گلے لگے ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جسے اللہ بچائے اسے کوئی مار نہیں سکتا، ڈاکٹر باسط نے نرمی سے کہا تھا، اور پھر روحان کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی۔ روحان بینچ کے ساتھ رکھی اسٹیک اٹھا کر کھڑا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حشام کو اپنی روح فنا ہوتے محسوس ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ فکر نہ کرو، بہت جلد روحان اپنی آنکھوں سے اس دنیا کو تسخیر کرے گا۔ حشام کی حالت سمجھتے ہوئے ڈاکٹر باسط نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا تھا۔ حشام بس سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا تھا اور پھر روحان کی طرف بڑھ گیا تھا۔